मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत अलीशान है कि जो शख्स एक दिन में मुझ पर 1000 बार दुरूद भेजे वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक अपना ठिकाना जन्नत में ना देख लें। अल्लाह पाक मुझे आपको कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। बिलखुसूस ये फ़जीलत हासिल करने के लिए 1000 बार यौमिया दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आप सवालत कीजिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात जो बराह रास्त हमें मौसूल होंगे उनको भी शामिल करेंगे। आप SMS भी कर सकते हैं, उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उनके जवाबात लेंगे। आज हमारे साथ हैं मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी साहब, इनको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं तो हम पहले उनको देखते हैं, हमारे नाज़रीन क्या पूछ रहे हैं। मेरा नाम जो है अली है। तहज्जुद की जो है 8 रकात होती हैं, क्या वो अगर उठ के 4 रकात पढ़ना चाहे तो क्या वो पढ़ सकता है? मुझे इसका जवाब लाजमी बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको लाजमी बताते हैं। 4 पढ़ सकते हैं या तहज्जुद की कुल रकतें कितनी है, पहले ये भी तो बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद में कम से कम 2 रकातें होती हैं कि तहज्जुद के जो नफिल अदा हो जाएंगे, आपको तहज्जुद का जो सवाब मिल जाएगा वो 2 रकात अदा करने से भी मिल जाएगा, यानी वो फजीलत हासिल हो जाएगी कि रात को उठकर क़ियाम करने वालों को जो बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होने की बशारत दी गई है, इसी तरह और जो इस पर बशारतें हैं वो हासिल हो जाएंगी। अब रहा ये कि इसमें टोटल रकातें कितनी हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुख्तलिफ मामूलात रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवक्त तहज्जुद कितनी रकातें अदा करते थे। बहुत सारी रिवायतों के अंदर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकातें अदा किया करते थे। ठीक। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस पाक जिसमें इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकातें पढ़ते थे, जिसमें 3 वितर थे और 4 रकातें 8 रकातें जो होती थी वो 4 करके पढ़ते थे। और फरमाया कि फ़ला तसअल अन हुस्निहा व तूलिहा, कि उनका जो तूल और उनका जो हुस्न होता था, लंबी पढ़ते थे और उनका जो हुस्न होता था उसके बारे में पूछो ही मत कि वो कैसी होती थी। तो यूँ 8 रकातें भी हैं। और इसी तरह किताब तहज्जुद जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बुखारी शरीफ में तहज्जुद की जो बाब चैप्टर बांधा है, तो उसमें आपने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की जो अहादीस तय्यबा जिक्र की हैं, उसमें कभी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 9 रकातें पढ़ना यानी 3 वितर पढ़ना और 6 रकातें अदा करना, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11 पढ़ना यानी 3 वितर पढ़ना और 8 रकातें तहज्जुद की पढ़ना, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 रकातें पढ़ना जिसमें 10 रकातें तहज्जुद की और 3 रकातें वितर की और 12 रकातें पढ़ना भी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो यूँ अलग अलग रिवायतें इस हवाले से मौजूद हैं। तो जैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुयस्सर होता, जो मुकर्रर होता, वो आप अलैहिस्सलाम पढ़ लिया करते थे। तो इसलिए अगर किसी ने तहज्जुद में उठकर 2 रकातें भी अदा कर ली तो फजीलत हासिल हो जाएगी और ज़्यादा की कोई हद नहीं है। जितना उसके लिए सहूलत हो, जितनी आसानी के साथ वो पढ़ सकता है उतनी रकातें उसका पढ़ना ये ठीक होगा। यानी 8 भी और 8 से ज़ायद भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी 8 से ज़्यादा ये सही बुखारी शरीफ के अंदर साबित है कि वो पढ़ा करते थे, यानी जिस तरह का भी। अच्छा, ये जैसे कि 4, तो 4 में भी हो जाएगी तहज्जुद की नमाज? बिल्कुल हो जाएगी, 4 में हो जाएगी, 2 रकात में हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उठकर पढ़ने में अगर कोई ये आदत रखता है तहज्जुद के लिए तो उसे फिर रात को वितर फ़ौरन पढ़नी चाहिए इशा की नमाज में या वितर छोड़ दे? इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 तरह की रिवायत है। एक सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि उन्होंने फरमाया कि औसानी खलीली, मुझे मेरे खलील यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की ताकीद की, 3 बातों का हुक्म इरशाद फरमाया। उसमें से एक बात ये इरशाद फरमाई कि अन उतिरा अला नौमिन, कि मैं सोने से पहले वितर अदा कर लूँ। और
بعض روایتوں میں بعض صحیح حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، کہ اپنی وطر کی جو آخری اپنی رات کی جو نماز ہے اس کے آخر کو وطر بناؤ، یعنی اس کے آخر میں وطر ادا کرو۔ تو اس حوالے سے دوسری حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ جو بندہ بھی اس بات کا اعتماد رکھتا ہے کہ وہ اٹھ جائے گا تہجد کے اندر صحیح، اور اس کو سستی نہیں ہوگی، وہ کھڑے ہو کے تہجد میں وطر پڑھ لے گا، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تہجد میں وطر ادا کرے۔ صحیح، اور اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھلے گی یا آنکھ کھل جائے گی لیکن سستی غالب آئے گی اس وقت، اب وطر پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو پھر اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے ہی وطر ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اٹھنے کا جس کو غالب گمان ہے اور وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے پھر وہ پہلے تہجد پڑھیں گے یا پہلے وطر پڑھیں گے؟ پہلے تہجد پڑھیں گے، کیونکہ آخری جو پڑھنی ہے وہ وطر ادا کرنی ہے۔ صحیح، پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور آخر میں 3 رکعتیں وطر ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کافی رہنمائی تہجد کے حوالے سے کئی لوگوں کو یہ سوال ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ایک سوال اور چلے اس حوالے سے ذہن میں ہے کہ تہجد کا وقت بھی ہے کوئی خاص، 12 بجے رات کو یا 2 بجے 3 بجے، کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے جو بنیاد ہے تہجد کی وہ تو ہے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا، کیونکہ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود تہجد کا جو معنی بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ رات کو بندہ سو کے اٹھے اور پھر اس کے بعد نماز ادا کرے، تو اس کا جو لغت کے اندر معنی ہے، ڈکشنری میں معنی ہے، وہی اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد جو ہے وہ سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تہجد یہ سمجھتے ہو کہ تم عشاء کے بعد ادا کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ طریقہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ سوئے اور سو کر اٹھے اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھے، وہ تہجد کہلاتے ہیں۔ تو یوں حدیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کہ تہجد جو پڑھنی ہے وہ سو کر اٹھ کے پڑھنی ہے، بندہ پہلے سوئے پھر اس کے بعد اٹھے اور تہجد ادا کرے، اور خود لغت میں جو تہجد کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ بندہ رات کو اٹھے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کرے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ جی، میرا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہ جمعے کی 2 جو اذانیں ہوتی ہیں تو جو بعد والی اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ جی، اذان ثانی جو خطیب کے سامنے ہو رہی ہے، جی، اس میں اذان ثانی کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ وہ دل میں جواب دیں، زبان سے جواب نہ دیں، اس کو خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ امام جب منبر پر بیٹھ گیا تو اب کسی بھی طرح کا کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لہذا اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے، دینا ہے تو دل کے اندر اس کا جواب دیتے رہیں۔ دل میں جواب دل میں جواب کیسے ہوتا ہے؟ واضح ہی نہیں، جیسے وہ اللہ اکبر کہہ رہے تو یہ دل کے اندر اس کو دہراتا رہے، اللہ اکبر کہتا رہے، زبان سے کچھ نہ، زبان سے کچھ نہ بولے۔ اسی طرح درود پاک جب اشہد ان محمد اس رسول میں بھی اللہ، یہی ہے کہ اس میں بھی درود پاک جو پڑھنا ہے وہ دل کے اندر پڑھنا ہے، اور چاہیں تو جب نماز ہو جائے، جمعے کی نماز پڑھ لیں، فرض ادا کر لیں، تو اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو 2 خطبوں کے دوران دعا بھی لوگوں میں بڑی معروف ہے اور مانگنی چاہیے، اس وقت قبولیت کا یہ وقت ہے، اچھا کچھ لوگ پھر ہاتھ کھڑا کر کے بھی مانگتے ہیں اور زبان سے بھی مانگتے ہیں، ایسوں کو کیا کہیں؟ بالکل، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں دعا قبول ہونے کی بشارتیں موجود ہیں کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ وقت ہے کہ جس میں زبان سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے کہ اس وقت میں بندہ بالکل خاموش رہے گا، تو اب حکم یہ ہے کہ دل کے اندر دعا مانگے، اللہ پاک سے گزارشات دل کے اندر کرے، اپنی مناجات دل کے اندر کرے، اور زبان سے کوئی کلمات نہ کہے، ہاتھوں کو بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ وقت بھی خطبے کے اندر شمار کیا جائے گا جو بیچ میں امام جب ممبر کی طرف آیا بیٹھنے کے لیے ممبر پر، اب ممبر پر بیٹھ گئے امام صاحب، اس کے بعد سے لے کر جب جمعے کے 2 فرض پڑھا دیں گے اس وقت تک کا جو وقت ہے، اچھا، یہ جو ڈیوریشن ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کام کرنے کی، گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بس اب خطبہ سننا ہے اور امام کے پیچھے نماز ادا کرنی ہے، باقی اور کوئی کام اس میں کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کچھ SMS بھی ہیں، ان کی طرف بھی اگر ہم، ایک سوال ہے کہ آج کل جو ہے وہ لڑکیوں کا رشتہ کرنا کچھ مشکل سا ہو گیا ہے کہ بیٹیوں والوں سے لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی جا رہی، پہلے جہیز تو مانگتے ہی مانگتے تھے، اب لوگ زیورات بھی، زمین بھی، گاڑی بھی مانگنے شروع ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بھیک کا رواج ہر جگہ پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، پروفیشنل بھکاری بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بھیک ہی مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو الامان والحفیظ یہی وہ وجہ ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور گھر بنتے بھی نہیں ہیں، گھر بننے مشکل ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسا جو ماحول ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں یا تو پھر جو لڑکے والے کی طرف کے افراد ہوتے ہیں، خود لڑکا ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اور پھر وہ ظلم و ستم کے ساتھ گھر چلا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ بالکل ڈبو قسم کا بندہ ہوتا ہے اور پھر اس نے ہمیشہ اسی طرح دب کر اور ایک بجائے شوہر کے اس نے ایک غلاموں والی پہ زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جو بھی خرچ رکھا ہے وہ مرد کے اوپر رکھا ہے، صحیح۔ عورت کے اوپر کسی طرح کا کوئی خرچ نہیں ہے، نہ عورت کے گھر والوں پہ کوئی خرچ ہے، نہ عورت کے اوپر کوئی خرچ ہے۔ وہ عورت رخصت ہو کے اس کے گھر پر جا رہی ہے، اپنی جان اسے دے رہی ہے، یعنی وہ خود رخصت ہو کے ادھر جائے گی، اب اس کا نفقہ اٹھانا، اس کے خرچ اٹھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے بلکہ جو جہیز بھی دیا جاتا ہے، اب جہیز میں 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جملہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو ایک صورت اس کے واقعی لعنت ہونے کی ہے، ورنہ جہیز کو فی نفسی ہی دیکھیں تو وہ سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ سامان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دیا تھا۔ تو وہ لیکن وہ اس میں کیا چیز ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو جہیز ہوتا ہے یہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے ہے۔ بالفرض اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے یا ہونا ہی انتقال، تو اب یہ جہیز باقاعدہ اس کی وراثت کے اندر تقسیم ہوگا، اور اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ گیا تو پھر اس صورت میں یہ جہیز واپس لے کر آئے گی، اس کا ہے، کسی اور یعنی کا اس کی تھوڑی ہے۔ ملکیت ہے۔ تو اب اس کو اس کی ملکیت تھا، لڑکی کی بیٹی کی ملکیت تھا، لیکن بعض گھرانے یقین کریں ایسی اطلاعات ملتی ہیں کہ بندہ سر پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو لڑکی جو جہیز لائی ہوتی ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا ایسا بے دریغ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا تیاں پانچا کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ بیچاری حال کچھ کہہ خراب بھی نہیں کر کے پاتی، رکھ دیتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ کچھ ہر گھر کی بات نہیں ہے جہاں اس طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جہیز جو دینا ہے وہ ماں باپ نے اپنی خوشی کے ساتھ دینا ہے۔ صحیح۔ جنتی زیور میں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور خوبصورت گفتگو اس پر فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ اس کی وجہ سے مقروض ہو جائیں، یہ تھوڑی ہے ان کے اوپر، ایک خوشی کے ساتھ وہ جو ان کی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ دے دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں دوسری ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ ہمیں گاڑی بھی دیں، ہمیں گھر بھی دیں، تو ہمیں جائیداد بھی دیں، تو ہمیں زمین بھی دیں، یعنی ایسی اطلاعات ملی ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ہی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کا وقت ہے، اگلے دن نکاح ہونے کا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ یہ آئی کہ ہم نے گھر خریدا ہے تو آدھے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، آدھے پیسے آپ دیں۔ اب دوسرے دن نکاح ہے، اب پریشان کہ کیا کریں، نہیں پیسے دیتے تو یہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ بھی ٹوٹے گا، اور کریں گے کہ ہم آگے بامر مجبوری پیسے دیے، گھر خرید دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں یہ معاملات ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک نہیں ہے، اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے پاس آئے دن آتی رہتی ہیں، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو افراد اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سخت مجرم ہیں، اور یہ لوگ رشوت لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ رشوت رشوت ہے، یہ رشوت ہے، اور رشوت والے کے بارے میں حدیث پاک میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی، اس کے اوپر لعنت آئی ہے۔ تو یہ جو مطالبے کر رہے ہوتے ہیں یہ مطالبے سیدھے واضح طور پر رشوت ہوتے ہیں، اور یہ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں یہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ جو ہے وہ اپنے منہ کے اندر بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو جہیز دینا ہے وہ ماں باپ نے دینا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دینا ہے، اور وہ جہیز ہوتا ہے لڑکی کی ملک، بیٹی کی ملک ہوتا ہے، اس کو استعمال جو عرف کے مطابق کیا جاتا ہے اس کے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، اور بیٹیاں عام طور پہ اس میں منع نہیں کرتی استعمال کرنے سے، تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ملک نہیں ہے، اس کی ملک ہے، اسے اگر آپ نے جان بوجھ کے کوئی نقصان پہنچایا آپ کو تاوان بھرنا پڑے گا، اللہ اکبر، آپ گناہ گار ہوں گے اگر اس کے جہیز کو کسی وجہ سے آپ نے نقصان پہنچایا۔ ہوتا ہے اگر گھر ٹوٹ جائے، رشتہ ٹوٹ جائے، تو اچھا بڑا جہیز جو رکھا ہوتا ہے اس توڑ دیں گے، توڑ پھوڑ کے دیتے ہیں، جان بوجھ کے خراب کر کے اس کو دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی وہ سامان اٹھانے آئیں گے تو یہ ان کا ہی ہے، لیکن اس کی کسی صوفے کی ٹانگ توڑ دی، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں، گدے پھاڑ دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، گناہگار ہیں حفیظ ایسے معاملات آ رہے ہوتے ہیں، اور یقین نہیں آتا کہ یہ پتہ نہیں
کون سے معاشرے کے افراد ہوتے ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی گندی سوچ، اتنی گندی ذہنیت ان لوگوں کی ہوتی ہے، اتنی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ کسی کے مال کو اس طریقے سے تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیں اس سے اور کیا الفاظ استعمال کروں اس کے لیے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو بالکل آپ کیا کہیں ایسے لوگوں کو. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ہماری باتیں تو سن نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کو خود اس بات کا احساس کرنا چاہیے. اس میں سب سے بڑھ کر خود لڑکے کو احساس کرنا چاہیے. وہ اگر اڑ جائے گا، وہ اگر ڈٹ جائے گا تو بہت ساری خرابیاں اس حوالے سے دور ہو جائیں گی. تو مرد بنے، مرد کا بچہ بنے، ٹھیک ہے نا. جس کو کہتے ہیں نا میں مرد ہوں، تو وہ پھر مردوں والے کام کرے، وہ ہیجڑوں والے اور لڑکیوں والے کام نہ کرے جو اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، لڑکی کے والدین بھی کچھ رضامندی سے یا اپنی رضا سے جو بھی انہوں نے کوئی تیاری کی دیتے ہیں. اب بعض جگہوں پہ جہیز دکھایا بھی جاتا ہے، یا جہیز دکھائی رسم بول رہے ہیں یا کیا ہوتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آ جائیں آج ہم دکھائیں گے. اب یہ جو دیکھنے والی خواتین آتی ہیں، عموماً خواتین ہی دیکھتی ہیں، اب اس وقت ان کے ماں باپ کو کوسنا کہ اس میں دے دیا ہے، یہ چیز بھی دے دیتے، یہ چیز بھی دے دیتے. اب یہ پتہ نہیں لڑکے والے ایسی عورتوں کو بیچ میں وہ بیچ دیتے ہیں، یا ویسے ہی، یا عورتوں کی ویسے ہی کوئی فطرت اس حوالے سے خام خواہ یہ باتیں کرنا. بہت سے لوگوں کی نا زبان کے اندر کھجلی ہوتی ہے کہ دیکھ لیا نا، دیکھ لو بس، ختم. ہر چیز پہ کمنٹس کرنا ضروری ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر لقمہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بولیں ہی بولیں. اب بولنا ہوتا ہے تو جب بولنا برائے بولنا ہوگا تو پھر تو کچھ بھی بولنا ہے. یہ کمپنی ہے اچھی، لیکن اس کی جگہ وہ والی کمپنی بڑی اچھی تھی، وہ فلاں نے اس کی جگہ یہ چیز دی تھی، تو آپ اگر یہ دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اچھا، پھر اس کا الٹ بھی کرتے ہیں، خواہ مخواہ کے اتنے خرچے کر ڈالے ان لوگوں، بعد میں یہ بولیں گے دکھاوا کرنا تھا، شو کرنا تھا، اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی، رواج بڑھا دیا، رسم بڑھا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو جو دکھاتے ہیں بعض اوقات وہ مجبور ہوتے ہیں لڑکی والے. جی ہاں، یہ ظاہر ہے کہ ان کے آگے بیٹیاں ہوتی ہیں، آگے دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو وہ مزید رشتے کی وجہ سے وہ بعض اوقات مجبور ہو جاتے ہیں. ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہو تو بہتر ہے. لیکن بہرحال لوگوں کے بولنے کی پرواہ یہ کم کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لے کے اس طرح کے کام کرو. بعض اوقات تو سودی قرض لیا جاتا ہے، پھر ہمیشہ اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں. تو یہ جائز نہیں ہے. جو آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے آپ اس کے مطابق اہتمام کریں. اللہ پاک سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے گھر کو آباد کرے. اور میں بالخصوص ہمیشہ آپ کے سامنے ہماری گفتگو ہوتی ہے، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو مرد ہے نا اس کو اسٹینڈ لینا چاہیے، اس کو ہمیشہ بردباری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے. اسے ان چیزوں کو روکنا چاہیے. مرد سے مراد جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو تو لڑکا اور اس کو تو بچہ سمجھا جاتا ہے. اب باپ کو کرنا اس کے باپ کو لینا چاہیے، اس کے باپ کو کرنا چاہیے. نہیں، لڑکا سمجھا جا رہا ہے، وہ شادی اس کی ہو رہی ہے، کہ سب اس کو سمجھ آتی ہے، سب اس نے ساری رسم و رواج سب نبھانے، صرف یہیں پہ وہ بچہ ہے. ہاں، اس طرح کے. تو دیکھیں نا، جیسے جو جہیز کا مطالبہ بھی کرنے والے ہیں، جو اتنے یہ گاڑیاں مانگ رہے ہیں، یہی آپ ایک طبقہ ہوگا جب نکاح کریں گے نا تو یہ حضرت مولانا صاحب کو کہیں گے جو شرعی حق مہر ہے، یعنی کم از کم جو مقدار ہے آپ وہ لکھ دیں. یعنی اس کے حوالے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی جو کم از کم والی مقدار ہے نا یہی ہم پہ واجب ہے، ہم وہ ادا کر لیں. تو آپ نے تو اپنا لکھوا دیا اور کم از کم والا بھی لکھوا دیا. حالانکہ اگر آپ روایات میں آئیں تو جہیز کے لیے تو آپ کو بہت تھوڑا سا سامان ملے گا، حق مہر کے لیے بڑی بڑی روایتیں ملیں گی کہ اگر ان کو ڈھیروں ڈھیر سونا دے چکے ہو، مال دے چکے ہو تو وہ بھی واپس نہ لو. وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا، اس کو بھی نہ لو. تو قرآن تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے مقرر کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں دے گا. تو عورت کھڑی ہو گئی. جب قرآن یہ کہتا ہے تو آپ کیسے منع کریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا، درست کہا، عمر نے غلط کہا. تو جو واقعی وہ ہے کہ جہاں مثالیں بڑی بڑی مل جائیں، ہاں، تو وہ نہیں کرنا. لیکن بہرحال وہاں بھی حکم یہی ہے کہ مہر ایسر، آسان ہونا چاہیے، یسر والا ہونا چاہیے، آسانی والا ہونا چاہیے. بلکہ بات آئی گئی تو اس نکاح کو بابرکت فرمایا کہ جو آسانی والا نکاح ہو، اور اس کی تشریح بھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کی ہے کہ جس میں فضول رسم و رواج نہ ہو، جس میں کسی جانب پر بھی بوجھ نہ پڑے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے نکاح کے اندر برکت ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی وجہ سے کئی خاندان ہیں، بالکل یہ نہیں کہتے، ہر طرف نہیں کہتے، لیکن کئی خاندان ہیں کہ جن کے ذہن بنتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کیا ہونا چاہیے. صحیح. اللہ پاک اس میں پوری ہم سب کو، ہمارے معاشرے میں بھی یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. جو لڑکی اپنے گھر میں اپنے والد کو اس وجہ سے پریشان ہوتے دیکھے
کہ آج سسرال کی طرف سے، ہونے والے سسرال کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ، یہ ڈیمانڈ، گھر میں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں، اب پیسے کس سے لینے، قرضہ کہاں سے لینا، یہ کیا کرنا ہے. تو احسان صاحب یہ پھر یہ لڑکی، یہ دلہن، یہ بیوی تو کتنے دکھ لے کے رخصت ہو رہی ہے گویا کہ، یعنی جو یہ چاہتے کہ ہمارے گھر میں آئے تو وہ امن ہو جائے، ہر طرف جو ہے وہ خوشیاں ہوں، بہاریں ہوں، یہ سب چیزیں، لیکن جب بیٹی رخصت ہی اتنے دکھ لے کر آ رہی کہ اور ہیں ان کی وجہ سے پہنچے ہوئے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ مطلب ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اور پھر جب انہی کی بیٹی ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ سارے دکھ ان کو یاد آ جاتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ دیکھو سامنے والے کیسے لوگ ہیں، طرح طرح کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. تو اپنی باری میں وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 تھا. تو وہی ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. اور پھر نیلے پہ دھیلا مل جائے نا تو پھر وہ پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ بعض اوقات تو پھر اس کو غلام بن کے رہنا پڑتا ہے. یعنی اگر بیوی سوا سب کچھ لے کر آ جائیں، ہاں وہ سوا سیر ہے نا، تو پھر وہ بھی سوا سیر بن کر ہی رہتی ہے. پھر شوہر کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب اسی کے گھر میں رہ رہا ہے، اسی کی چیزیں، گاڑی بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اس کے باپ کی دی ہوئی ہے، سب چیز اس کی دی ہوئی ہیں، تو پھر وہ بیوی کی جگہ مالکن بن کے رہتی ہے. پھر وہ تو یہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. پھر ظاہر ہے کہ اصل دیکھیں مقصد جو نکاح کا ہے، شریعت مطہرہ نے نکاح کو جو رکھا ہے، امام غزالی نے بڑی خوبصورت اس پر گفتگو کی ہے کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، دو خاندانوں کا بندھن ہے جس کے ذریعے سے خاندانوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوتی ہیں، الفتیں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ نسلوں کی ایک بقا کا، نسل باقی رہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. الفت و محبت یہ اس نکاح کے اصل مقاصد میں سے ہوتا ہے. اب جب اس طرح کے امور ہوں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو نکاح کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا ابتدا سے ہی ہمیشہ محبت والا انداز ہونا چاہیے، اور یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو منع کریں کہ نہیں آپ اتنا تکلف کیوں کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں کو بول رہے ہوں کہ آپ اس طرح کا تکلف نہ کیا کریں. ایسے آپس میں ہونے چاہیے نا، تو ایک آپس میں محبتیں اور الفتیں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ پھر جو اس طرح کے افراد ہوتے ہیں وہ بڑے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا ایک تو احترام بھی کرتے ہیں اور پھر اہتمام بھی کرتے ہیں کہ یار ان کو لالچ نہیں ہے، ان کو لالچ نہیں ہے. اس انداز میں پھر ایک ان کا خاندان اچھے انداز میں چل رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک خیر و برکات دے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے بہتر فرمائے. جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوال. دوبارہ سوال یہی ہے کہ میں روزانہ تہجد وتر جو نا عشاء کے وہ اور آخری جو دو نفل عشاء کے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور میں صبح تہجد میں اٹھ کے 8 رکعت تہجد کے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں 3 وتر پڑھتا ہوں. 3 وتر کے بعد پھر 2 نفل عشاء کے پڑھتا ہوں. کیا میرا اس طرح کرنا درست ہے؟ کیا میری نماز ہو جائے گی؟ جواب سے مطلب فرمائیں. واللہ خیر. ماشاءاللہ، اللہ پاک استقامت دے اور قبول بھی فرمائے. کیا کہتے ہیں؟ نماز تو ہو بھی جائے گی، ثواب بھی ان کو ملے گا. البتہ اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے آخری 2 نفل چھوڑے ہیں، اب اس وقت میں جو آپ ادا کر رہے ہیں وہ تہجد ہی کے نفل کہلائیں گے. اور اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ یہ نفل پڑھ لیں، یعنی 8 وہ بھی پڑھ لیں اور 2 رکعت نفل آپ اور بھی پڑھ لیں. پھر اس کے بعد آپ آخر میں 3 رکعت وتر ادا کریں. وتر کے بعد نفل پڑھنا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخری جو نماز آپ کی ہونی چاہیے وہ وتر ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ آخر میں وتر ادا کریں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی مزید. سوال میرا یہ تھا کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ کمال ہے. اس کا تو جواب ہم کئی مرتبہ دے چکے ہیں، کئی مرتبہ. اصل میں بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ ہاں اللہ پاک نے جو جنت کی نعمتیں ہمارے یہاں بیان کی ہیں قرآن پاک میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کی ہیں، تو اس میں ان نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ جن کو ہم دنیا کے اندر سمجھتے ہیں. جیسے کھانے پینے کی نعمت ہے، اسی طرح دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کی نعمتیں ہیں، گفتگو کی نعمتیں ہیں، گھر والوں کے ساتھ مجتمع ہونے کی، شادی بیاہ کی جو خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک یہ سواری عطا کر دے کسی کو اچھی تو یہ ایک نعمت ہوتی ہے. تو دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ اللہ پاک نے بطور مثال ہمارے سامنے بیان کی ہیں. اب وہاں پر حقیقی طور پر اور نعمتیں کیا ہیں؟ تو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چھپا کے رکھی ہے. اور پھر اس کے بعد حدیث پاک میں فرمایا کہ اس میں وہ نعمتیں ہیں کہ نہ جو کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا. اور فرمایا کہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
جو وہ تمنا کریں گے اس میں ان کو وہ ملے گا، جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے وہ ملے گا. یہ کئی مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. تو یہ جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ نعمتیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں. اور وہ بھی کیا ہوگا، جنت میں جب پھل دیے جائیں گے تو وہ اتو بھی متشابہہ، وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا تھا، لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے جیسا ہے، لیکن وہ ذائقے کے اندر، لطف کے اندر بالکل جدا گانا ہوگا، الگ ہوگا وہ. اب تو ایک نعمت اس میں سے نکاح کی نعمت ہے، وہ بھی بیان کی گئی. دنیا میں چونکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے، ہر ایک اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ جو فطرت سلیمہ ہے اس کے مطابق عورت کا ہمیشہ ایک ہی شوہر ہوتا ہے. مرد کو دنیا کے اندر بھی اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے. تو جنت کے اندر جو ہے وہ عورت کے لیے شوہر ایک ہی ہوگا. لیکن یہ ایک نعمت ہے جنت کے اندر. جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار، یعنی اتنی ہی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. عمومی نعمتیں وہ تو سبھی کو ملیں گی. اب سب سے بڑی نعمت اس میں اللہ پاک کا دیدار ہے. تو اس میں یہ تھوڑی کہ وہ صرف شوہر کو ملے گا، وہ مرد کو ملے گا، وہ عورت کو بھی ملے گا. اس میں اس کے بعد جو بڑی نعمت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے. وہ صرف مرد کے لیے نہیں ہے، وہ عورتوں کو بھی ملے گا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گی. پھر اس کے بعد اور کیا نعمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جتنے لباس یا جتنی چیزوں، کنیزیں، خدمت کرنے والی، بڑے بڑے محلات، نہریں بہتی ہوں گی، دریائے بہتے ہوں گے، اور اسی طرح دریا بہتے ہوں گے، پھر پھل ہوں گے، درخت ہوں گے، طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا میں جانتے ہیں، ان کی مثالیں موجود ہیں. باقی اس کے علاوہ کیا نعمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس لیے بس ایک ہی سوال عام طور پہ لوگوں کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی مردوں کو یہ ملے گا تو عورت کو کیا ملے گا. وہاں یہ تصورات ہی نہیں ہوں گے. وہاں پر یہ جو دنیاوی ہمارا انداز ہے وہ خیالات تک چینج ہوں گے. جنت میں کسی کا دل کسی کے مخالف نہیں ہوگا، سب ایک ہی دل پر ہوں گے. حسد، کینہ، بغض، سب چیزیں نکال دی جائیں گی. کوئی کسی کے بارے میں کسی طرح کا برا خیال رکھے گا ہی نہیں. کسی کو اپنے سے بہت اعلیٰ نعمت میں بھی دیکھے گا تو بھی اس کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوگا. وہ تمنا کرے گا، اللہ پاک اس کو بھی وہ نعمت عطا فرما دے گا. تو بہرحال اصل یہ ہے کہ جنت میں عورت کو یہ شوہر ہی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کی کئی شادیاں وہاں پر ہوں، ایسا نہیں. تو یہ سوال جو فطرت سلیمہ رکھنے والے ہیں ان کو اچھی طریقے سے اس کا جواب معلوم ہے کہ عورت کبھی اس بات کو، جو فطرت سلیمہ رکھنے والی عورت ہے، اچھی طبیعت رکھنے والی عورت ہے، وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سے زیادہ شوہر ہو کسی کی. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے یہ تو سوال ہے اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو جنت ملے گی کن کو؟ یہ اصل یہ اس کا کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ جنت ملے گی کی، رب کی رضا کسے ملے گی، کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. یہ نہیں کرنا. تو اصل تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کریں اور آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. کیونکہ یہ جو فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو نیک عمل کرتے تھے اس کی جزا ہے. اور اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہے کس کے لیے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی رات کو اٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ نعمتیں تو بیان کی ہیں. نعمتیں بیان کرنے سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا ہے. تو لہذا ہمیں اصل یہ ہے کہ تیاری کرنی چاہیے جنت کی، کوشش کرنی چاہیے جنت کے لیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمیں نیک اور پرہیزگار بننا چاہیے تاکہ یہ جنت ہمیں حاصل ہو سکے. اب جب وہاں داخل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے، تو پھر وہاں جو نعمتیں ہوں گی، وہاں جو انعامات ہوں گے، وہ خود بخود ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. کچھ SMS پہ سوالات ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. قبر پکی کروانا، اسی طرح مرنے سے پہلے ہی قبر کی جگہ مقرر کر لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت؟ قبر پکی کروانے کے حوالے سے تو پچھلے ہی سلسلے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ ہونا یہ چاہیے اصولی اعتبار سے کہ قبر کچی ہی ہو. عام لوگوں کی قبریں ویسی ہونی چاہیے، اور قبر کا جو اصل مقصود ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ،
یہ زیارت قبور جو ہوتی ہیں یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دلوں کے اندر غم پیدا کرتی ہیں، دلوں کو نرم پیدا کرتی ہیں، آنکھوں میں آنسو لے کر آتی ہیں، دنیا سے بے دنیا رغبت. سے بے رغبتی پیدا کرتی ہیں. اصل یہ مقاصد ہیں. تو یہ جو کچی قبریں ہوتی ہیں اس سے زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جہاں تک رہا اولیاء کی قبروں کا معاملہ، تو اولیاء کرام کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کے مقاصد دوسرے ہوتے ہیں، اور اس پر دلائل ہم پچھلے ہفتے ذکر کر چکے ہیں کہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں سے اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ بعض کی قبریں یہ اونچی بنائی گئی تھی. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان اولیاء کی ہیبت پیدا ہوتی ہے، ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، ان کا فیضان لینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عام لوگوں سے ان کا امتیاز ہوتا ہے جس بنیاد پر ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں. ان کی قبریں کچھ اونچی ہوتی ہیں، عام لوگوں کی قبریں یہ کچی ہی ہونی چاہیے، اور جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ ایک بارش یا اس سے کچھ اونچی ہونی چاہیے. تو اس انداز میں قبریں ہوں. اور دوسرا یہ رہا کہ قبر کی جگہ مقرر کرنا تو یہ فضول ہے، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں مرے گا. صحیح. اس زمین کے اندر اس کو موت آنی ہے. فلا تدری نفس بأی ارض تموت، فرماتا ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین کے اندر مرے گی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس پر کرم کرے، مدینے میں موت آ جائے، صحیح. اور وہیں جنت البقیع میں دفنا دیا جائے، اور یہ یہاں پہ اپنی قبر بنوا کے بیٹھا ہو تو اس کا کیا ہوگا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر بنا رہا ہے، اپنے لیے قبر تیار کر رہا تھا. تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے قبر تیار مت کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو. اللہ. تو تم تیاری کرو قبر کی، اب دفنانا یہ لوگوں کا کام ہوگا کہ تمہیں کہاں دفناتے ہیں. تو یہ فضول کام ہے. ہاں اگر کوئی رکھتا ہے اور اچھی اس کی کوئی نیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ تیار کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. صحیح. جیسے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں بزرگ کی قبر کے پاس دفنا دینا، فلاں مزار کے پاس دفنا دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کر سکتا ہے وہ. جس میں دیگر شرعی مسائل ہو سکتے ہیں. ہاں، وہ ہے لیکن وقف کے وقف کے قبرستان مسائل ہیں ہوتا ہے. اور کسی کی جگہ کو گھیر کر پہلے سے ہی بیٹھ جائیں. یہ کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عزیزوں کے نام پہ چار دیواری کر لیتے ہیں، یعنی قبرستان کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی چار دیواریاں. صحیح ہوتا ہے. ہماری کوئی میت آئے گی وہ یہیں آئے گی. تو وقفی قبرستان میں یہ ایسا اختیارات نہیں کر نہیں. سکتے. یہ تو بہتر ہے کہ جو عزیز و اقارب ہوں، ان کے قریب ساتھ کے جو افراد ہیں ان کے قریب دفنائے جائے، یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا یہاں دفنانے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے. اگر وہ یہاں پہ دفنانا چاہتا ہے تو آپ منع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جگہ وقف ہے. اور اگر ویسے ہی قبرستان میں جگہ بہت زیادہ ہے اور لوگ دوسری جگہ بھی دفنا دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جب ایک خاندان کی قبر ایک جگہ پر ہیں تو دوسری جگہ دفنا دیں. اور عام طور پہ لوگ کرتے بھی ایسا ہی ہے، لیکن پھر اس میں زیادتی بھی کرتے نا. اس میں پھر زیادتیاں برتتے ہیں کہ وہ خاندان کی جگہ ختم ہو چکی ہے تو پھر قبریں کھود کے اسی کے اندر دوسروں کو دفنا رہے ہوتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے، اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اچھا، نارمل عام مسلمانوں کی قبر پکی کرنے کے حوالے سے جی یہ تو بات ہوئی، آپ نے بتایا کہ بہتر ہے کہ کچی ہی رہے، لیکن اگر کوئی اوپر سے پکی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی قیودات، کوئی اصل دیکھیں جو قبر ہے وہ قبر وہ ہے کہ جو اندر گڑھا ہوتا ہے وہ قبر ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو چہرے کا حصہ ہے نا خاص طور پر اس کو پکا کرنا یہ منع ہے کہ وہ جگہ پکی نہ کی جائے. باقی اگر کوئی اوپر سے قبر کو پکا کروا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے. لیکن درمیانی جو جگہ ہے اس کو کچا ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھول وغیرہ آپ رکھیں گے، اسی طرح بعض اوقات مروا چھوٹے چھوٹے پودے لگ جاتے ہیں تو وہ سنگ مرمر پر تو نہیں لگیں گے، وہ ماربل کے اوپر تو نہیں لگ پائیں گے. تو اس لیے اس کو کچا رکھا جائے اور اس کو کوہان نما رکھا جائے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس انداز میں اس کو رکھا جائے کہ یہ سنت مبارکہ ہے. لیکن جب ماربل کی جو بن رہی ہے یہ پکی لوگ قبریں بنا رہے ہیں تو اب اس میں عام طور پہ کوہان ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تو چکور نہیں رکھا تو جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے مطلب اس طرح کا بھی اہتمام. لیکن بہرحال اوپر سے پکی کر دی تو یہ گناہگار نہیں ہوگا. بہتر یہی کچی رہے، بالکل، لیکن اوپر سے پکی کر دی تو گناہگار نہیں ہوگی. جی مزید سوال. میرا نام ذوالفقار علی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کسی نے اگر بے وضو حالت میں طواف کیا تو اس پہ کچھ ہے؟ بے وضو طواف کر لیا، اس پر اول تو یہ ہے کہ دم لازم ہو گیا اگر اس نے بے وضو طواف کر لیا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا اعادہ کر لے. جب اس کا اعادہ کر لے گا اس کو تو اس صورت میں اس کے اوپر جو دم لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا. تو اس لیے باقی اس کے اوپر ہے، اور ہے یہ کہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے. اور اب جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طواف کا اعادہ کر لے، اس کو دوبارہ کر لے تو وہ دم اس پہ ساقط ہو جائے گا. یعنی اگر یاد ہے کہ وضو نہیں ہے تو پھر اس کا شروع کرنا گناہگار نہیں ہوگا.
गुनाहगार होगा, यानी जायज़ ही नहीं। ये नमाज की मिसल इबादत है। इन्नमा तवाफ़ु अस्सलात, ये इरशाद फरमाया हदीस पाक में कि तवाफ़ नमाज ही है। तो यानी नमाज की तरह है। तो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू होता है वो शर्त है, लेकिन इसके तवाफ़ के लिए वाजिब है कि आप तवाफ़ से पहले वज़ू करेंगे तो ही आप तवाफ़ कर सकते हैं, बग़ैर वज़ू के तवाफ़ नहीं कर सकते, करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ठीक है। अच्छा, बावज़ू ही थे, तवाफ़ शुरू कर दिए, दौरान तवाफ़ वज़ू टूट गया तो क्या हुक्म है? तो वज़ू तो करने जाना ही पड़ेगा, सही, चाहे एक ही फेरा रहता हो चाहे आधा फेरा रहता हो, बग़ैर वज़ू के वो पूरा नहीं हो सकता। अब फिर इसमें ये अलग बात है कि आपने शुरू कहाँ से करना है। तो अगर आप तवाफ़ का अक्सर हिस्सा कर चुके हैं, 3 से ज़्यादा फेरे कर चुके हैं, तो फिर इस सूरत में हुक्म ये है कि जहाँ से छोड़ा है वहीं से करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी 3 फेरे किए हैं आपने और अब आप चाहते हैं कि आप शुरू से शुरू कर दें, इब्तिदा कर दें इसकी, तो आप पहले से इब्तिदा कर सकते हैं और चाहें तो वहीं से शुरू कर सकते हैं, दोनों का इख्तियार है उसे। ठीक है, यानी ज़्यादा बेहतर शुरू से ही उसे कर लिया जाए। अगर कसरत पहले नहीं हुई चक्रों की, जी बिल्कुल, 1-2 अगर किए हैं तो यानी इस चीज़ का एहतमाम, ये नहीं देखा जाएगा रश है और बाद में वापसी कैसे आना है जी जी, और दीगर, ये वहीं उसे तवाफ़। मेरे साथ हुआ था। अच्छा, तस्बीह मेरे हाथ में थी, अमीर अहले सुन्नत साथ थे। अच्छा, तो वो तस्बीह जो है ना, तवाफ़ ज़ियारा था असल में, अल्लाह, फ़र्ज़ तवाफ़ था। अगर 2018 की बात है? हाँ, ये 2018 की बात है, नहीं 2019 की बात है ये, 2019 वाले में। तो वो तस्बीह के दाने ना आपस में चिपक गए थे, तो तवाफ़ की जो तस्बीह होती है, अब मैंने उसको ना यूं करके छुड़ाना चाहा तो यहाँ मेरे अल्लाह अल्लाह लग गया। अब वो नाखून में खून ज़ाहिर हुआ। अब मुझे समझ नहीं पड़ रही थी कि ये पता नहीं बहता खून है या नहीं है। अच्छा, अब इससे आपको भी समझ नहीं पड़ रही थी ना, वो अच्छा, जमा हुआ सा लग रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो वज़ू टूट गया होगा तो मसला हो जाएगा। तो अमीर सुन्नत से मैंने पूछा मैं क्या करूँ इसका, तवाफ़ के दौरान पूछा। तो अमीर सुन्नत ने सोचा, फिर कहा कि यार फ़र्ज़ तवाफ़ है, तो मेरे को भी समझ नहीं आया फ़र्ज़ है वाकई है। वज़ू करके फिर मैं गया वापसी, वहाँ वज़ू करके फिर आया दोबारा और तवाफ़ ज़ियारा मुकम्मल किया। कितनी एक आज़माइश का और ऐसा ठाक रश था। और फिर तवाफ़ ज़ियारा में साथ थे। फिर अमीर अहले सुन्नत ज़ाहिर है आप वज़ू करने गए तो हाँ, वो लोग तो फिर सही में पहुँच चुके थे जब मैं वापसी आया तो वो, लेकिन जो भी है इसमें यानी बावजूद है तो उसको एहतमाम से ही वो करना चाहिए। बाकी ये एहतियात करनी चाहिए। और ये मसला ही पता चला कि खून है, बह गया है, तो अब ज़ाहिर उसका वज़ू टूट जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से वैसे भी इंसान को, और फिर बिलखुसूस जहाँ पे वक्त ज़्यादा लगे तो उस वक्त मुझे एक मरतबा याद कि हमारे यहाँ तफसीर सिरातुल जिनान का ख़त्म, यानी मदनी हल्के में जो फजर के बाद होता है, तो ख़त्म हुआ। तो उस्ताद मोहतरम मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकात मुनालिया से वक्त लिया कि कोई महफ़िल रखते हैं, तफसीर सिरातुल जिनान का ख़त्म शी भी हो गया उसी बार। तो फिर ये तय पाया कि उस्ताद साहब ने ख़ुद ही फरमाया कि मैं जुम्मे वाले दिन आपके यहाँ आता हूँ, जुम्मा पढ़ाता हूँ। तो जुम्मे में एक रश होता है, तो उसमें हम इस चीज़ पे बयान भी कुरान पाक पे करेंगे। तो ठीक है, अब उस्ताद साहब जुम्मे के लिए तशरीफ़ लाए, तो मिंबर पर बैठे हैं, तो मुझे एक कमेटी के रुकन ने हार दिया कि आप हार पहना दें। तो मैंने हार जैसे ही पकड़ा तो उसकी एक पिन चुभ गई। ओह, अब मैंने हार तो पहनाया, जैसे ही मैं नीचे बैठा तो खून। अच्छा, वो सही चुभ गई, मतलब ना ऐसे नहीं कि नॉर्मल तरीके से ना। तो मैं फिर फ़ौरन, अब अच्छा बयान भी थोड़ा सा आपको पता है कि 20 मिनट हो या 25 मिनट जुम्मे में, एक तो वक्त होता है कि आखिर में फिर नमाज दे दो है, और मुझे ख़तरा ही है कि रुकने का भी नाम फ़ौरन अभी नहीं ले रहे थे। अच्छा, मैं फिर जल्दी जल्दी भागा, फिर अपनी घर पे यानी 2 मंजिल फिर चढ़ के वापसी किया। और उसको, और मुझे दिल में गया यार, उस्ताद साहब भी सोचते होंगे यार ये क्या कहें, ये बयान हो, ये कहाँ चला गया। तो मेरा ख्याल मैंने जिक्र नहीं किया। हाँ, हाजी अमीन साहब मेरे साथ बैठे हुए, तो मैंने उनको दिखाया, तो वो बेचारे कि कहने यार ये क्या हो गया अचानक। तो वो ज़ाहिर है फिर करके उसको रोक के मिन्नत समाजत करके जिस तरह भी हुआ फिर वज़ू करके दोबारा। तो बाद का तकलीफ़ दे मामला बन जाता है, लेकिन ज़ाहिर है जो शरई अहकामात हैं तो उनके मुताबिक ही उस पर अमल करना। सही में पूछा था, तो सही की जगह पूछा, तो फिर अमीर सुन्नत ने मुझे देखा, बोला आ गए, अब पहुँच गए, मुस्कुराए कुछ। तो वो चूँकि आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, सही कुछ ना कुछ आपको मिल गए तकरीबन 7, यानी वो शुरू कर चुके थे, लेकिन मैं फिर
کرتے کرتے ساتھ پہنچ گیا تھا ان لوگوں کے. مفتی صاحب آخری سوال تھا، آپ نے موضوع ہی ایسا چھیڑا ہے تو کبھی آپ سے یہ بھی باتیں پوچھنی ہے. امیر سنت کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ غالباً 2 حج کیے ہیں آپ، الحمدللہ 2 مرتبہ، جی. اور بظاہر ایک طویل عرصے بعد، یعنی اگر کہیں کہ بیچ کے عرصے میں تو امید نہیں لگ رہی تھی کہ اس طرح موقع مل پائے، اور جیسے ہی 2018-19 کے یہ ہوا تھا 2 مرتبہ آپ. ہاں پہلی دفعہ میں تو اچانک ہی ہوا نا، انہیں وہ تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ چلا کہ میرے سنت جا رہے ہیں تو آپ تو میں بھی بس کسی نہ کسی طریقے سے انتظام کر کے، وہ تھا بھی وہ مخصوص کوٹے والا ویزا تھا تو وہ حاصل کیا، پھر کسی طریقے سے پیچھے پہنچ گئے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد جو 2019 والا ہوا وہ تو باقاعدہ اہتمام سے اہتمام کے ساتھ تھا. ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے اور بار بار یہ حاضریاں بھی عطا فرمائے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے اور آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں. نمبر دارالفتہ اہل سنت کا اپنے پاس رکھیے، اور آپ کے کوئی بھی ایسے ضروری اہم سوالات، ظاہر ہے دن میں بھی کئی ایسے درپیش سوالات ہوتے ہیں، ویسے بھی روزمرہ میں بھی، تو آپ ان نمبر پر دن کے وقت 10 بجے سے لے کر 4 بجے اس دوران آپ رابطہ کیجیے اور اپنے ان شرعی مسائل کی رہنمائی بھی ضرور حاصل کیجیے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. یہ دین متی کی ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی. مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل.